बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग को देख लेते हैं और आज का वैसे टॉपिक है एनालिसिस ऑफ द एनर्जी सेक्टर। आज हम एनर्जी सेक्टर की जो 5-6 कंपनीज़ हैं उनको कंपैरेटिव एनालिसिस उनका करेंगे। इंडिविजुअल एनालिसिस उनका सबकी अलग-अलग वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो आप सेपरेटली भी देख सकते हैं। और आज अब थोड़ा सा डिसाइड करेंगे अगर हम एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टेड रहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसमें से किस कंपनी को हम प्रेफर कर सकते हैं। एक डिफरेंट एंगल से आपको एनालिसिस मैं प्रेजेंट करूंगा। ये जनरल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियोस हैं, इट्स नॉट अ फाइनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस और गाइडलाइन। वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके ही डिसीजन करें। इंडेक्स ने आज 1,14,084 पे क्लोज़ किया, जो ऑलमोस्ट सारे दिन की एक मिक्स एक्टिविटी के बाद ऑलमोस्ट सेम के सिर्फ 93 पॉइंट्स माइनस के अंदर हो चुके हैं। पिछले सेशन में इंडेक्स अगर ग्रीन में रहता है तो इतनी करेक्शन डेफिनेटली ड्यू होती है। जो डे ट्रेडर्स जिन्होंने लास्ट डे में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होता है तो दे कम फॉर द प्रॉफिट बुकिंग, तो इसलिए ये कोई माइनस जोन में नहीं शुमार किया जाएगा अगर पिछले सेशंस में इंडेक्स ने पॉजिटिव दिखाया हो। तो इंडेक्स ग्रेजुअली स्लोली अपने जो प्रीवियस हाई है उसके नज़दीक आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी फेज़ में चल रहा है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो अपडेट ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की अपडेट थी, एक्सपेक्टेड था कि कोई इंडेक्स मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बेसिस पॉइंट्स की कमी आएगी। 100 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेड था, लेकिन स्टेट बैंक ने स्टेटस को मेंटेन किया और जो पॉलिसी रेट है वो 12% के ऊपर ही फ़िलहाल मेंटेन रहेगा। तो जिस वजह से भी जो थोड़ी सी अपसाइड एक्सपेक्टेड थी वो भी आते आते थोड़ी सी रुक गई है, तो कि मार्केट का मूड अब दोबारा से अपसाइड की तरफ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आज हम एनालिसिस के लिए मैंने एक टॉपिक लिया है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट 2-3 सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइम लाइट में होते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड अभी जो पीरियड चल रहा है, इट्स मार्च का स्टार्ट है 12 मार्च, तो आगे सीमेंट सेक्टर में अच्छी वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं और एनर्जी सेक्टर, ये दो मेन सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमें अक्रॉस द बोर्ड अच्छे वॉल्यूम्स हैं। तो हमने फिर देखना है कि इनके अंदर से किस कंपनी में करें। अच्छा, ये जो कंपनी मेरे सामने है, आपको PPL, OGDC, PSO, POL एंड मारी, ये सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छी ब्लू चिप स्टॉक्स में शुमार होती हैं। और इसके लिए जो क्राइटेरिया मैं देखता हूँ उसमें इंडेक्स का वेटेज है। आई प्रेफर कि इंडेक्स में 1% से ऊपर वाली कंपनी को ही डिस्कस किया जाए, और ये इतफाक़ से सारी कंपनीज ही 2% से लेके 3% प्लस तक है। 3% का मतलब ये है कि इंडेक्स में एक बहुत अच्छा वेट इस कंपनी का 3% ऊपर बहुत कम कंपनीज हैं जो कि 3% से ऊपर का वेट है, लाइक OGDC एंड मारी, ये इनका अच्छा वेट है, लेकिन ये भी अराउंड 3.89% मारी की वेटेज है और 3.77% इसकी वेटेज है OGDC की। ओके, तो और ये डेटा स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और ये इंडेक्स में वेटेज जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है। अच्छा, मैं जो कॉलम्स को वर्ड में रीड कर ले, सिंबल है क्योंकि सिंबल से ट्रेड हो रही हैं। सेक्टर इनका सबका एनर्जी सेक्टर है। प्राइस ये आज की जो क्लोजिंग है, मार्च 12 की जो क्लोजिंग है, वो स्टॉक मार्केट किसी के साइड फिगर डेसिमल्स को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसने राउंड ऑफ करके ये फिगर उठा ली है सिस्टम ने खुद ही। तो ये सबके आपको की क्लोजिंग 131, PPL 184, OGDC 217, PSO 383, POL 559 एंड मारी 570। आगे इंडेक्स पे वेट कितना परसेंट है, आगे इनकी EPS अर्निंग्स पर शेयर। और EPS में बाज़ का थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल होता है। बाज़ का EPS एनुअल EPS बेस्ड ऑन प्रीवियस 12 मंथ्स ली जाती है, और बाज़ स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो बेस्ड ऑन लास्ट क्वार्टर को थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच आ जाती है। और मेरा भी ओपिनियन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ EPS। और उसमें हम जो लास्ट क्वार्टर के जो पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट के ऊपर कंपनी की और स्टॉक मार्केट की, वहाँ से हम क्वार्टरली EPS को उठा के उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन वी गेट द एनुअल EPS। और ये जो ट्रेडिशनल प्रीवियस 12 मंथ्स की EPS है उससे डिफरेंट होगी, जो कि वेबसाइट के ऊपर कंपनी की पब्लिश फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ रही होती है। क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हिस्टोरिकल पास्ट डाटा को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसमें जो प्राइस का फैक्टर है वो मार्केट सेंटिमेंट, और मार्केट सेंटिमेंट जो है वो फ्यूचर और इनसाइड इन्फॉर्मेशन और ह्यूमर्स के ऊपर भी बेस कर रहा होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस जो थोड़ा सा माइट भी, अगर आपको PSC में वेरिएशन नज़र आए तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंट एंगल ऑफ प्रेजेंटेशन है।
دین وی ہیو پی ای ریشو کہ ان کی پرائس ارننگ ملٹیپل کیا ہے. میں اس کو بہت زیادہ ویٹیج دیتا ہوں ان بائی فنڈامنٹل انالیسس, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے یہ پی ای ریشو از اے سارٹ آف مدر آف آر ریشوز, چونکہ اس میں دو جو کمپوننٹ ہیں دونوں, ایک پی فور مارکیٹ پرائس ہے جو مارکیٹ سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ جنرل انویسٹر, جنرل پبلک اور ایون جو انسائڈ انفارمیشن رکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشن رکھنے ہیں. تو یہ فارورڈ لوکنگ اپروچ میں آ جاتی ہے. اور ارننگس میں جو ان کی ای پی ایس ہے وہ فنڈامنٹل انالیسس کرتے ہوئے جو ان کی اینول ای پی ایس شمار ہوتی ہے اس کے ساتھ پی ای ریشو کا ملٹیپل یہ ہمارے سامنے. اور یہ میں نے مختلف مینشنس ویڈیوز میں مینشن بھی کیا ہوا, اس کے اوپر میری سیپریٹ ویڈیو بھی ہے کہ ای پی ایس اور پی ای کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ میرے یوٹیوب چینل سرچ کر کے واٹ از پی ای ریشو اینڈ واٹ از ای پی ایس اس کو اسٹڈی کر لیں. اور ان کی جو رینج ہے وہ 4 سے لے کے تو 9 کی رینج کو میں پریفر کرتا ہوں. لائک اب اس میں آپ کو کہ ٹوٹل جو 6 کمپنی 2 کمپنیز رینج سے باہر نکل رہی ہیں. ہب کو 3.64 ہے, 4 سے نیچے ہے, اور ماری جو ہے 11.26 ہے, یہ 9 سے اوپر ہے. تو میرا جو پریفرڈ انالیسس کی ایک رینج ہے, بٹ اٹس ناٹ فائنل, مائٹ بھی اس سے نیچے والی کمپنی بھی ہو, لیکن پوائنٹ از کہ ہب کو لائک اٹس اے گڈ کمپنی, لیکن اب ایک اچھی کمپنی کا 3.6 کے اوپر پی ای کے اوپر ٹریڈ کرنا کوئی بات سمجھ نہیں آتی. مائٹ بی دیر از سم انسائڈ انفارمیشن جس میں فیوچر پراسپیکٹس کے کو اگر اچھے نہیں نظر آ رہے تو پھر اس لیے انویسٹر اس کو اس والیوم پہ بھی اٹریکٹیو نہیں سمجھ رہے. ادروائز بلو 4 یا 4 کے پی ای کے اوپر کمپنی کی ویلیوشن بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. اچھا, نیکسٹ کالم از والیوم کے. یہ والیوم آج کے دن کے والیومز ہیں کہ آج اسٹاک مارکیٹ کلوزنگ ہوئی اس میں کتنے والیومز پہ کام ہوا. تو آپ دیکھیں باقی سارے ملینز میں ہیں, اور پی او ایل سب سے نیچے ہے, اور اس کے بعد پھر ماری ہے 1.2 ملین. ماری ایک ٹائم تھا کہ جب اس کا ایک بہت ایک لائن کی طرح اس یہ چنگاڑ رہا تھا, تو پوری مارکیٹ ایک طرف ہوتی تھی والیوم وائز اور ماری ایک طرف ہوتا تھا. تو اس کے اوپر بھی بات کریں کہ ایسا کیوں اس ٹائم میں کہ اس کے والیومز آؤٹ ہیں. اچھا, نیکسٹ کالم ہے 52 ویک ہائی. یہ بھی ڈیٹا ہمارے پاس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ کی. اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اسکرپٹ ہے پچھلے 52 ویک یعنی کہ آلموسٹ 1 ایئر کے اندر اس نے میکسیمم کتنا ہائی بنایا تھا. تو ہر ایک کا, اور آگے نیکسٹ ہے پرسنٹیج ڈی ہے 52 ڈبلیو ایچ. یہ نیچے میں نے اس چونکہ اوپر کرتا تو وہ کالم بہت بڑا ہو جاتا, یہاں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اٹس اے پرسنٹیج ڈاؤن فرام 52 ویک ہائی پرائز, یعنی جو کرنٹ پرائس ہے اس ٹائم. لائک ماری کی مثال لیتے ہیں, ماری 11.26 کے اوپر 51 کے اوپر اس ٹائم اگر اگین آئی ایم مکسنگ دا تھنگس. ماری کے اس ٹائم جو پرائس ہے وہ 570 ہے رائٹ ناؤ. تو 570 جو آج کی پرائس ہے, جو اس کی ہائی پرائس تھی 52 ویکس میں, اس سے کتنا پرسنٹ ڈاؤن ہے. تو یہ 900 کو اس نے ٹچ کیا تھا ہائر پہ آفٹر ایکس بونس ایکس ہونے کے بعد, جو اس کا ایک شیئر کے اگینسٹ 9 شیئرس ملے تھے. پہلے 3500 کی پرائس تھی, لیکن اب وہ چیپٹر کلوز ہو چکا. اب ہمارے لیے ماری کی ہائی جو ہے وہ 900 ہے, اور کرنٹلی یہ 570 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو اٹ مینز اپنے آل ٹائم ہائی سے یعنی 52 ویکس ہائی سے یہ 37% ڈاؤن ہے. اچھا, میری انٹرپریٹیشن کے مطابق مارکیٹ میں کریکشن کے بعد اب دوبارہ سے ریکوری کی طرف مارکیٹ چل پڑی ہے. تو جن کمپنیز میں اچھی یعنی کہ بزنس پورٹ فولیو ہے اور انویسٹرز کی نظر میں ان کا کانفیڈنس لیول بہتر ہے, یا ان کی ویلیویشن اس اینگل کی ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, تو اس میں پھر انویسٹمنٹ ابھی ہو رہی ہے. اور جن میں اگر نہیں لو والیومز ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ انالیسس کرتے ہوئے اگر سلیکشن کریں 1 بائی 1 جو سارا یہ چارٹ اور ڈفرینٹ اینگلز ہیں, اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جن کمپنیز کو میں آؤٹ کروں گا, ایک تو پی او ایل ہے چونکہ اس کا والیوم انتہائی نیچے ہے, دو کہ اس کی ویلیویشن وائز بھی تھوڑی سی اوپر جا رہی ہے, 7.82 ہے, 9 از مائی اپر لمٹ, اور 4 سے لے کے 7 تک ہونی چاہیے. اب پی او ایل کے اندر والیومز انتہائی نیچے ہیں, اور جو لاسٹ 52 ویکس ہائی ہے اس سے بھی یہ 20% ابھی بھی ڈاؤن ہے. حالانکہ ریکوری اس ریٹس پہ آ جانی چاہیے, اور جس طرح مارکیٹ تھوڑی کریکشن کی طرف چل رہی ہے, لیکن زیادہ والیومز نہیں پڑ رہے, تو اٹ مینز انویسٹر ابھی نہیں سمجھ رہے, یا ایون جن کے پاس انسائڈ انفارمیشنز ہیں تو وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ رہے ہیں. تو یہ 20% کی وجہ سے اور اس کے لو والیوم کی وجہ سے اس کو میں تھوڑا سا سیٹ اسائڈ کر رہا ہوں. نیکسٹ پھر ماری کی آتی ہے بات. ماری 900 کو ٹچ کرنے کے بعد اس ٹائم 570, اور اس کی پی ریشو کے مطابق یہ ابھی بھی ہائیلی اوور پرائسڈ ہے. حالانکہ 900 پہ جنہوں نے بائی کیا ہوا تھا وہ تو انہوں نے مے بی 20 بھی, کیونکہ ارننگ پر شیئر جب 20 ہے تو 951 ہے تو 900 کے مطابق یو کین ویل ایزیوم کہ یہ کو 18 کی پی نظر آ رہی ہے, جو کہ ہائیلی ان ریئلسٹک تھی, اور یہ کنفیوژن کی وجہ سے وہ لوگوں نے بونس شیئر کے بعد کی پرائس امپیکٹ کو سمجھا نہیں, تو اس لیے اب اتنی اوپر پرائس جا چکی ہے
کہ جنہوں نے اب اس پرائس پہ بائی کر لے اسٹاپ لاس کرنے کی لائک اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو لوگ اب ویٹ کر رہے ہیں کہ کب جو ہے اب دونوں سائڈ کے لوگ ویٹ کر رہے ہیں. جو سیلر ہے وہ سیل نہیں کر رہا کہ اس نے اوپر بائنگ کر لی ہے، اور بائر جو ہے جب اس کی ویلیوشن کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ پرائس زیادہ ہے، اس نے بھی اور نیچے آنا ہے، تو جس وجہ سے بالکل کام پھنس گیا ہوا ہے، اور والیوم جو ہے نا وہ بالکل سٹک ہو گئے ہوئے ہیں کہ بائر بائنگ نہیں کر رہا اور سیلر سیلنگ نہیں کر رہا، اور یو ڈونٹ نو کہ کب تک یہ چلے گا. آئی گیس کہ جب تک اس کی نیکسٹ کوارٹرلی فائنینشیل انفارمیشن اپڈیٹ ہوتی ہے، پھر ہی کوئی نیا اس کا IPS آئے گا، نئی پی ریشو ڈیولپ ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا کہ اب اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. تو ان دو شیئر کو فی الحال میں پی او اور الماری کو بھی سائڈ پہ کر رہا ہوں. پھر اوپر ہم آتے ہیں ہبکو کی طرف. ہبکو 3.64 پی ریشو بہت اچھی ہے، والیومز بھی اچھے بن رہے ہیں اور 23%، لیکن ابھی بھی لیس یعنی جو ہائی ہے اس میں سے اب جس طرح مارکیٹ کی ریکوری ہے، اور ایون 3.8 ملین شیئر کا کام ہونے کے بعد بھی اس کی پرائس میں بہت زیادہ بہتری ابھی نہیں آئی ہے. تو اٹ مینز اگین دیر از سم تھنگ فشی. جن کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہے وہ اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو زون میں نہیں دیکھ رہے، بٹ اسٹل اگر آپ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو لیتے ہیں تو آپ کو اس پرائس ارننگ ریشو پرائس ارننگ ملٹیپل کے اوپر کافی اٹریکٹیو ہے، اور والیومز بھی. بٹ دا پوائنٹ اس کہ اتنے والیومز کے بعد اس میں اچھی اپ سائڈ آنی چاہیے تھی، اور یہ جو پرسنٹیج ڈاؤن فال ہے اس کو اراؤنڈ 15% پہ ہی جو باقی نیکسٹ دو کمپنیز کا اس کے اراؤنڈ ہونا چاہیے تھا. تو فی الحال میں اس کو بھی اس کے اوپر میری ریکمنڈیشن نہیں ہے. دین وی ہیو PPL OGDC اینڈ PSO. تو یہ تینوں کمپنیز دیکھیں کہ اپنے 52 ویکس ہائی سے 15% ڈاؤن رہ گئے، ابھی 15% اٹھا رہے. اٹ مینس کہ اب ان میں دوبارہ سے ریکوری سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اپنے باٹمز کو ٹچ کرنے کے بعد، اور والیومز بھی اچھے آ رہے ہیں. 7 ملین کا والیوم، 4.5 ملین کا، 7.9 ملین. کسی ایک دن کے والیوم کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے، بٹ اسٹل چونکہ کنسسٹنٹ بیس میں انرجی سیکٹر اب دوبارہ چل رہا ہے، تو والیومز اگر اچھے آ رہے ہیں اور کمپنیز بھی اسٹرانگ ہیں، فنڈامنٹلی بہت اسٹرانگ کمپنی ہے. PPL OGDC PSO تینوں ہی بہت ہی زبردست کمپنیز ہیں، اور تینوں ہی اپنے آل ٹائم 52 ویکس ہائی سے 15% کے صرف 2 اپر لاک لگے ہیں، تو یہ اپنی آل ٹائم ہائی کو دوبارہ پہنچ جائیں گے. تو اینی فائن ڈے جب ان میں لاک لگے گا، تو جس طرح PSO بالکل اس کے نزدیک 2 دن پہلے ٹچ کر رہا تھا، اور میری ان کے اوپر ویڈیوز تینوں کے اوپر سیپریٹلی مینشن موجود ہیں. PPL کے اوپر بھی، OGDC کے اوپر بھی، اور PSO تینوں کی اچھی. اور چونکہ ان کی پی ریشو کے حوالے سے بھی دیکھیں، PPL کا سب سے کم پی ملٹیپل ہے. اگین میں مینشن کروں، لوور دا پی بیٹر دا کمپنی فار دا پرچیز. ٹھیک ہے، کہ اس کے شیئرز کی ویلیو ابھی اٹریکٹیو رینج میں ہے. جتنا لائک ابھی PSO ہے، اب 7.65 اس کی پی ریشو ہے، تو ان تینوں کمپنی میں سے کمپیریٹیولی تھوڑی سی اوپر جا چکی ہے. لیکن اس میں ایک اچھی انسائڈ نیوز ہے. جب انسائڈ نیوز اچھی ہو تو پھر یہ پی ریشو اوپر بھی جا سکتے ہیں. جو انسائڈ نیوز یہی ہے کہ ان کے سرکولر ڈیٹ کے بارے میں ریویو میں کہ ان کے معاملات کو حل ہونے لگے ہیں، اور جو ہی اگر یہ حل ہو جاتے ہیں، جو ابھی 383 کی پرائس ہے، آئی گیس کے سرکولر ڈیٹ کے ایشو ختم ہونے کے بعد اسٹریٹ اوے سے پھر قابو نہیں آنا، اینڈ اپر لاک پہ اپر لاک لگتا جائے گا. جو نیور نو کہ یہ 500 پہ جا کے روکے، اور ایسی کمپنی کے لیے 9 پی ریشو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. تو اس اینگل سے بھی اگر آپ 50 کی ارننگ پر شیئر ہے، 9 پی ملٹیپل کو دیکھیں تو 450 ہی اس کی پرائس رینج بنتی ہے اگر ان کے اس کے معاملات حل ہو جاتے ہیں سرکولر ڈیٹ کے. تو دس واز بریف انالیسز آف آل دی کمپنیز آف دی انرجی سیکٹر. انرجی سیکٹر ہمیشہ سے پاکستان کے اندر انرجی کرائسس ہے، اور آگے جو مانیٹری پالیسی میں ڈاؤن کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی اب ریسنٹلی جو ریوائول کی طرف چلنے کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور ایون گاڑیوں کے پروڈکشن ڈائر بڑھے گی جب لو فائنینسنگ ملے گی، کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی، تو اس میں سیمنٹ سیکٹر ہو گیا، انرجی سیکٹر ہو گیا. چونکہ جب اکانومک ایکٹیویٹی نے چلنا ہے تو اس کو چلانے کے لیے، ویل کو موو کرنے کے لیے وی نیڈ انرجی. اس میں آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، اور آل سارٹ آف آلٹرنیٹ انرجی سورسز جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنا رول پلے کریں گے. تو یہ سیکٹر ہمیشہ لائم لائٹ میں ہے. اب سیکٹر اچھا ہے، اب اس سیکٹر کے اندر ہم نے کمپنی دیکھنی ہے. کمپنی بھی ساری اچھی ہیں. پھر نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ کرنٹلی رائٹ ناؤ کس پرائس کے اوپر کون سی کمپنی میں ہماری بائنگ بنتی ہے. تو اسمارٹ انویسٹمنٹ یہی، اگر آپ ڈے ٹریڈنگ کو تو میں بات نہیں کرتا. میرا جو پریفرڈ وے ہے ٹریڈنگ کا، دیٹ از سوئنگ ٹریڈنگ، جو کہ تقریباً 15 دن کا ٹائم لیتا ہے کہ آپ ایک چیز کو بائی کریں، ایکومولیٹ کریں، پھر ویٹ کریں. اس کے ساتھ اگر اوپر جا رہا ہے تو ریلی کا پارٹ رہیں، اور نیچے آ رہا ہے تو اپنی ایوریج کو بہتر کریں، اور پھر جب آپ کو اچھا پروفٹ ملے جو 5 to 10% پہ ہو تو پھر جا کے اس کو بک کریں.
جو کہ اگر لانگ ٹرم کی بات کریں تو الٹیمیٹ مائی ریکمنڈیشن از آلویز فار دا لانگ ٹرم. چونکہ مسئلہ ٹریڈرز کے جو ڈے ٹریڈنگ کا ڈرا بیک یہ ہے کہ جب نیچے جائے گا تب بھی آپ اس کو لائک اسٹاپ لاس لگا کے لیس لاس بک کر لیتے ہیں, اور اوپر جاتا ہے تو تب بھی جو ڈے ٹریڈر ہے وہ ذرا یعنی کنفیوز بھی ہوتا ہے, اسٹریس بھی ہوتا ہے, وہ لاسز بک کیے ہوتے ہیں تو پروفٹ بک کرنے کی جلدی ہوتی ہے. تو 10% اوپر جائے گا, ریلی کا سٹارٹ ہی ہوگا تو آپ اس کو سیل کر دیں, کہتے ہیں یو ول ایکسپیکٹ کہ ریورس ہو. اور جب مارکیٹ میں ریلی چلتی ہے تو پھر اسٹریٹ اوے اپر لاک سے اپر لاک سے اپر لاک لگتا جاتا ہے, دوبارہ آپ کو اس کو پکڑنے کا موقع نہیں ملتا. تو پھر آپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں تو اس کو اس پہ بائی کیا تھا, 100 پہ بائی کیا تھا, آج 150 پہ ہے, تو میں نے اگر نہ بیچا تھا. تو ڈے ٹریڈنگ والوں کے لیے اوبویسلی فیوچر پریڈکٹیبل نہیں ہے. تو بہتر پھر یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ اچھی کمپنی میں انویسٹ کریں, بلو چپ میں رہیں اور لانگ ٹرم انویسٹنگ کریں, تاکہ جب ریلی آئے تو اس میں اس کے ساتھ انویسٹڈ رہیں جب تک وہ پلس چلتا رہے, اس کو چلنے دیں. جب ایک اچھا ریٹرن آ جائے اور پھر وہاں سے ریورس ہونے لگے تو وہاں سے پھر آپ پروفٹ بکنگ کریں, اور پھر تھوڑا سا ویٹ کر کے نیچے آئے تو وہاں سے دوبارہ ایوریجنگ کرتے جائیں. بٹ اٹس اے ویری ٹیکنیکل گیم. تو باقی وہ نصیب کی بھی بات ہوتی ہے, نیور نو کس طرف کس سائڈ پہ مارکیٹ چلی جائے. تو اس کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اسکرپٹ میں رہیں, 50% اسٹاک کے اندر رکھیں اور 50% لیکوڈیٹی کے اندر رکھیں, تاکہ بہت سائڈز آف مارکیٹ موومنٹ کو آپ انجوائے کر سکیں. تو اسٹے ٹیون, چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو ریگولرلی ایزیلی آپ کے پاس پہنچتی رہے. تھینک یو ویری مچ.